अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों के टिकटॉक पे कमेंट आए हैं कि भाई आइल्स पाकिस्तान से करें या दुबई से करें, आइल्स किधर से करना है, आइल्स के लिए एजुकेशन कितनी चाहिए होती है। एक भाई का कमेंट आया कि मैट्रिक बेस पे मैं कनाडा आ सकता हूँ। एक का कमेंट आया कि अगर मैं मैट्रिक बेस पे आ जाता हूँ 10 ग्रेड पे तो क्या मेरी पीआर हो जाती है। उसके अलावा एक भाई का कमेंट आया कि आइलेट्स में कितना टाइम लगता है, और एक का कमेंट आया कि भाई किधर से स्टार्ट करना है। इससे पहले 2 वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, कुछ नहीं हो सकी। तो आज ये जितने भी कमेंट मेंशन किए हैं सब पे बात करूँगा। सबसे पहले तो आइल्स की बात करते हैं। जब आप आइल्स का टेस्ट बुक करते हैं तो इसमें आपने कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना होता, जिसमें आपने कोई प्रूफ नहीं देना होता कि मेरी एजुकेशन जो है वो मैट्रिक है, या मैं एफए हूँ, या बैचलर डिग्री है, या मास्टर है। ये एक जनरल आर्ट्स होता है और ये इतना मुश्किल नहीं होता। जो मेरा भाई जिसने मैट्रिक पास किया हुआ है, या एफए है, या बीए है, वो आराम से आइल्स जो है वो कर सकता है। आइल्स में ट्रक ड्राइवर के लिए जो मिनिमम बैंड होते हैं वो 5 रिक्वायर होते हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा लेते हो तो आपकी फ़ाइल और स्ट्रांग होगी। मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे 5.5 आए थे। इससे आगे बढ़ते हैं। क्या कनाडा का वीज़ा मैट्रिक बेस पे मिल जाता है? तो जी भाई बिल्कुल, कनाडा का वीज़ा जो है वो मैट्रिक बेस पे मिल जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर हमारे 1-2 भाई मैट्रिक बेस पे इधर आए हैं। और मैट्रिक बेस पे मैं ब्रिटिश कोलंबिया की बात कर रहा हूँ। हर आप कह सकते हैं सूबे का जो है वो डिफरेंट होता है। ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, सरी की बात कर रहा हूँ। तो मैट्रिक बेस पे आप इधर जो है वो पीआर हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मूव करते हैं कि भाई मैंने सऊदी से अप्लाई करना है। तो लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि गल्फ़ कंट्री, जब गल्फ़ कंट्री आप कहेंगे तो उसमें जितने भी है सऊदी, बहरीन, कतर, मस्कत, ओमान, कुवैत, ये सब आ जाते हैं। तो उसके अलावा जिस भाई ने ये पूछा है कि भाई किधर से स्टार्ट लेना है, तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आप कौन सी स्टेज पे खड़े हैं। ये डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट हैं या आपकी कौन सी फील्ड है। आप ट्रकिंग में हो, शेफ़ हो, कारपेंटर हो, या अभी तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर तो आप स्टूडेंट हो, आप एफएससी में हो या बैचलर डिग्री कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि जैसे आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, एफए करें या बीए करें, उसके बाद स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करें। 2 साल का कोई भी प्रोग्राम आप चूज़ करें, इधर ऑनलाइन कॉलेज सर्च करें। ये जो ब्रिटिश कोलंबिया है, वैंकूवर, सरी, इसमें कॉलेजेस की जो ट्यूशन फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन आप अगर अल्बर्टा साइड में, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, नेल्सन, केलोना साइड में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं तो उनकी ट्यूशन फ़ीस कम है। उसकी वजह यह है कि उधर वेदर थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का है, स्नो ज़्यादा होती है। तो अगर तो आपने ऑलरेडी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, एफए कर लिया या बैचलर कर लिया, और आपकी स्टडी में 5 ईयर का गैप आ गया है, तो फिर आपको मशवरा यही दूंगा कि आप ट्रकिंग की तरफ आएँ। हर किसी को रिकमेंड ट्रकिंग इसलिए करता हूँ कि ट्रकिंग एक हाई डिमांड जॉब है और इनकम भी अच्छी है, जल्दी आपकी सेटिंग इधर हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि मैं ख़ुद ट्रकिंग में आया हूँ, इसलिए ट्रकिंग की मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बाकी चीज़ों की निस्बत। लेकिन अगर आपका कनाडा वीज़ा के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से, या पीआर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लाजम रिप्लाई दूँगा। कभी कभी ये होता है कि थोड़ा वेदर कंडीशन की वजह से रोड पे ट्रक चलाते हुए वीडियो नहीं बना सकता। जैसे कि अभी ये मेरी वीडियो 1 हफ़्ते के बाद मैं आज गा रहा हूँ तो बना रहा हूँ।
تو پھر آتے ہیں ٹرک کی طرف سے کہ ٹرک کے لیے، ٹرک کے ورک پرمٹ کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور ایکسپیرینس کتنا چاہیے ہوتا ہے۔ تو ٹرکنگ کے لیے منیمم ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی میٹرک چاہیے، انگلش کورس آئلس میں 5 بینڈ چاہیے، 2 سال منیمم ایکسپیرینس چاہیے۔ یہ 3 چیزیں لازم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پاکستان سے ڈیٹ آف برتھ، اگر آپ میرڈ ہیں تو میرج سرٹیفکیٹ، اور پولیس کلیئرنس پاکستان سے، اور جس کنٹری میں آپ کام کر رہے ہیں، چاہے سعودی، بحرین، قطر، اس کنٹری کی پولیس کلیئرنس آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے علاوہ لائسنس کی ہسٹری دیکھیں، جب آپ امیگریشن میں اپلائی کرتے ہیں تو آفیسر کو ہر چیز کا پروف دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں ایز اے ٹرک ڈرائیور تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ٹرک ڈرائیور کا جو ہے وہ سٹیکر لگا ہونا چاہیے، آپ کا جو ویزا ہے وہ شو کرے کہ آپ واقعی ٹرک ڈرائیور ہو۔ اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس، جب آپ ڈرائیونگ لائسنس شو کرتے ہیں تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کی ہسٹری شو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ دبئی میں ہیں تو آر ٹی اے کی جب آپ کسی بھی آر ٹی اے سینٹر میں، دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ میں یا لیفٹ سائڈ میں ایک مشین لگی ہوتی ہے ATM ٹائپ کی، تو اس سے آپ لائسنس کی ہسٹری نکال سکتے ہیں۔ زیادہ کبھی کبھی یہ 2 پیپر کی ہوتی ہے، 2 پیج کی، کبھی 1 پیج کی۔ اگر تو آپ کے فائن ہیں تو فرسٹ پیج پہ آپ کا شو ہوگا کہ آپ کا لائسنس کب ایشو ہوا، کب ایکسپائر ہو رہا ہے، آپ کی پکچر اوپر لگی ہوگی، اور سیکنڈ پیج پہ آپ کے جتنے بھی فائن وغیرہ آئے ہیں وہ ہوں گے۔ تو جب آپ لائسنس کی ہسٹری دیں گے تو لائسنس بھی پروو ہو گیا کہ واقعی آپ کے پاس لائسنس بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایز اے ٹرک ڈرائیور کام کر رہے ہو تو آپ کو جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس لیٹر اس سے چاہیے ہوگا، جس میں لکھا ہوگا کہ یہ بندہ اس ڈیٹ سے لے کے اب تک یا 2 سال اس نے ہمارے ساتھ ایز اے ٹرک ڈرائیور کام کیا ہے، اس سے وہ پروو ہو جائے گا۔ اس کے بعد لاسٹ 3 مہینے کی جو پے سلپ ہے آپ کی، چاہے وہ بینک میں آئی ہے یا کمپنی آپ کو ڈائریکٹ بائی ہینڈ دیتی ہے، جیسے بھی وہ آپ کو دینا پڑے گا، پروف کہ واقعی میں کام کر رہا ہوں اور یہ میری پچھلے 3 مہینے کی پے سلپ ہے۔ یہ ڈاکومنٹ میں نے وہ بتائے ہیں جو میرے کنسلٹنٹ نے لگائے تھے۔ ابھی کچھ جو کنسلٹنٹ ہیں، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، ان سے تو انہوں نے یا ان کے جو کنسلٹنٹ تھے یا ایجنٹ تھے، انہوں نے پاکستان سے پراپرٹی کے بھی ڈاکومنٹ مانگے ہیں۔ تو یہ جب سارے آپ کے ڈاکومنٹ ریڈی ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے کوئی ایک اچھا سا ایجنٹ پکڑنا، اس کو دینا ہے، اس سے فائلنگ کروانی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ آ کے یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ خود جا کے کینیڈا کی جو ویب سائٹ ہے IRCC یا ICR، اس پہ خود اس کے پورٹل پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بھائی اپلائی خود ہو جاتا ہے، مین مسئلہ جو ہوتا ہے وہ جاب آفر لیٹر کا ہوتا ہے۔ جاب آفر لیٹر ایسے کمپنیاں نہیں دیتی۔ میں بھی ادھر ہوں، اگر میں اپنی کمپنی کے پاس جاؤں گا یا کسی دوسری کمپنی کے پاس جاؤں گا کہ مجھے جاب آفر لیٹر دے دے، یا ٹرک ڈرائیور کے لیے LMIA چاہیے ہوتا ہے، LMIA دے دیں، تو وہ بولیں گے ہمارے کنسلٹنٹ سے مشورہ کر لیں۔ جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ سیم جو جتنے پیسے میں دے کے آیا ہوں وہ مانگے کہ اتنے پیسے دے دیں، تو آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو جو بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ آن لائن اپلائی ہو جاتا ہے، تو یہ سارا جھوٹ ہی ہے۔ وہ بس آپ پھر آس امید لگا کے بیٹھے رہیں، اپلائی کرتے رہیں، تو نہیں ملتا ڈائریکٹ LMIA۔ تو یہ LMIA ہوتا کیا ہے؟ یہ لیبر آفس سے ان کا جو اپروو جاب آفر لیٹر ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ جب کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں گے، وہ آپ کے پاسپورٹ کی کاپی اور ڈرائیونگ لائسنس پہ آپ کے LMIA پہ اوپر نام چڑھنے کے لیے بھیجے گا۔ وہ LMIA کے اوپر نام چڑھ کے آ جائے گا، جسے دبئی میں دوسرے مہینوں میں کچا اپروول کہتے ہیں یا کوٹا کہتے ہیں دبئی میں ویزے کا، وہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہو جائے گا، اپروو ہو کے آ جائے گا، پھر آپ کے سارے جتنے بھی ڈاکومنٹ میں نے بتائے ہیں نا ابھی، سب اس LMIA کے ساتھ لگا کے کینیڈا امیگریشن میں سبمٹ ہو گئے۔ ادھر یہ کویسچن بہت سارے بھائی بولتے ہیں کہ کیا انٹرویو بھی ہوتا ہے؟ تو بھائی کینیڈا امیگریشن میں جب آپ کا لائر ادھر سے اپلائی کرے گا تو کوئی انٹرویو نہیں ہوتا۔ جب آپ کی فائل امیگریشن میں چلی جائے گی تو آپ جس کنٹری میں بھی ہیں اس میں VFS ہوگا، جیسے دبئی میں وافی سینٹر میں ہے اور ایک ابو دھبی میں ہے، پاکستان میں اسلام آباد میں ہے۔
تو وی ایف ایس میں جا کے آپ نے فنگر پرنٹ دینے ہیں، پاسپورٹ لے جانا ہے، وہ آپ سے فنگر پرنٹ آپ کے کریں گے، بائیو میٹرک ہوگا آپ کا، آپ کی پکچر ادھر لیں گے، اس کے بعد آپ کی فائل کمپلیٹ ہوگی، انڈر پروسیس ہوگی۔ فائل جب انڈر پروسیس ہوگی اس کی کبھی کبھی 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں اور 1 سال تک، 3 مہینے سے 1 سال تک۔ ابھی 2-3 بھائیوں کے، ارشد بھائی کا 3.5 مہینے کے بعد، سمی بھائی کا بھی 3 مہینے کے بعد، لیکن انہی کے ساتھ ایک طلع قدیر بھائی ہیں، ان کا 8 مہینے کے بعد اپروول آیا ہے۔ میرا جو آیا تھا وہ 4.5 مہینے کے بعد آیا تھا۔ ابھی یہ ایک اور بات ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کیا شیورٹی ہے کہ اگر میں آئلٹس کر لوں تو ویزا مل جائے گا؟ نہیں، اس بات کی کوئی شیورٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آفیسر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی کبھی آپ کی فائل بے حد اسٹرانگ ہوتی ہے لیکن پھر بھی آفیسر کوئی ایک ریفیوزل لگا دیتا ہے کہ اس وجہ سے میں آپ کا ویزا ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ جیسے کہ میں اپنا بتاتا ہوں کہ میرا فرسٹ ٹائم ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہوا تھا، اور ایلیگیشن لگی تھی کہ آپ میرے جو اسکولنگ ڈاکومنٹ ہے وہ اوریجنل نہیں ہیں، لیکن وہ اوریجنل تھے، آلریڈی اٹیسٹڈ ہو چکے تھے۔ تو پھر میں نے لائر کیا تھا ادھر سے، کینیڈا سے، میں خود دبئی میں تھا، میں نے فیڈرل کورٹ میں کیس لڑا اور میں جیت گیا، پھر دوبارہ اپلائی کیا تو 4 مہینے میں میرا دوسری بار اپروول آ گیا۔ تو یہ بات نہیں سوچیں کہ اس کا ریفیوزل آیا ہے تو شاید ہمارا بھی ریفیوز ہو جائے گا، نہیں۔ اس کے بعد بہت سارے دوستوں کے فرسٹ ٹائم میں ویزے لگے ہیں، میرے خیال میں اس کے بعد 2 سال ہو گئے ہیں، کسی کا ریفیوزل نہیں سنا۔ ایک بندے کا ریفیوزل آیا ابھی ان دنوں میں، تو زیادہ تر جو ویزے ہیں وہ لگ ہی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی کچھ بھائی میسج کر رہے ہیں کہ ادھر آج میسج آیا اردو میں، بڑا لمبا سا کمنٹ آیا کہ بھائی ادھر کھانے کی کیا ترتیب ہے، ادھر رہائش کی کیا ترتیب ہے۔ تو سر جی پہلے آپ جو فرسٹ سٹیپ ہے جدھر سے آپ نے شروع کرنا ہے وہ کام کریں، آگے کے معاملات ہو ہی جاتے ہیں۔ تو پھر واپس بیک ٹو پوائنٹ آتے ہیں کہ کدھر سے شروع کرنا ہے۔ اگر بھائی ابھی تک آپ پاکستان میں ہیں نا، تو سب سے پہلے کسی بھی گلف کنٹری کا ویزا لیں، ادھر موو ہوں، جا کے ٹرک کا ڈرائیونگ لائسنس لیں، 2 سال کا ایکسپیرینس کریں۔ جب آپ ٹرک چلا رہے ہوں گے، 2 سال کا ایکسپیرینس پورا کر رہے ہوں گے، اسی دوران آپ گوگل سے، یوٹیوب سے آئلٹس کی جو ویڈیو ہیں وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور ٹرک چلاتے ہوئے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو خود سے انگلش میں بات کریں، خود سے ہی پوچھیں کہ کدھر جا رہے ہو، کب پہنچو گے، کیا لوڈ ہے تمہارے پاس۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود سے ہی پوچھو۔ تو یہ روڈ جو ہے وہ کدھر اینڈ ہوتا ہے، اس روڈ کے کتنے ٹریک ہیں، ایسی چیزیں پوچھنے سے آپ کی انگلش جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ مجھے بھی انگلش نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے شروع کیا گوگل پہ، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے اور خود سے باتیں کر کے، کیونکہ کسی دوسرے بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی یہ فالتو کی بکواس سنے، کیونکہ ہر بندہ اپنی لائف میں بیزی ہے۔ کوئی کتنا بھی آپ کا قریبی ہے نا، ایک دن کوئی بندہ آپ کو 5 منٹ دے دے گا، 5 منٹ کی آپ کے ساتھ ویڈیو بنا لے گا، یا 5 منٹ آپ کے ساتھ انگلش میں بات کر لے گا، اس کے بعد کرنا آپ نے خود ہی ہے۔ تو آپ جس ایریے میں بھی ہو، دبئی میں ہو، سعودیہ میں ہو، گوگل پہ سرچ کریں آئلٹس کورس، آئلٹس اکیڈمی نیئر می، تو آپ کو بہت ساری اکیڈمیاں جو آپ کے اراؤنڈ تقریباً 20-25 کلومیٹر کے اندر مل جائیں گی۔ میں نے جدھر سے کیا تھا وہ ٹیسٹ جدھر دیا تھا وہ کرامہ دبئی میں دیا تھا، کرامہ میٹرو اسٹیشن کے پاس۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر میری اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی ایک بندہ، کوئی ایک بھائی جو ایلیجیبل ہے اور جس کے پاس ایجوکیشن بھی پوری ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس بھی پورا ہے، وہ اگر دبئی سے ادھر موو ہو جاتا ہے تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے بھائی یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ میسیجز کا رپلائی نہیں دیتے، آپ نے واٹس ایپ گروپ میں ہمیں ایڈ نہیں کیا۔ تو یار واٹس ایپ جو گروپ تھا وہ آلریڈی فل ہو چکا ہے، اس میں اور ممبر نہیں ایڈ کر سکتا۔ 2 دن پہلے ٹیلی گرام کا اکاؤنٹ بنایا ہے جس میں 15-20 ممبر ہو گئے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ٹیلی گرام کوئی بندہ یوز نہیں کرتا سوری۔ تو ٹیلی گرام میں نے بھی فرسٹ ٹائم ڈاؤن لوڈ کیا ہے، فرسٹ ٹائم اکاؤنٹ بنایا ہے، اور اس پہ گلف ٹو کینیڈا کے نام سے ہی ایک گروپ بنایا ہے۔ تو
اگر آپ لوگوں کے پاس ٹیلی گرام کا اکاؤنٹ ہے تو آپ مجھے انسٹا پہ میسج کریں اور آپ کو ٹیلی گرام کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ایڈ کروں گا. دوسرا مسئلہ وہی سیم جو آ رہا ہے، میں نے واٹس ایپ گروپ میں اپنا دبئی والا نمبر ایڈ کیا، کینیڈا والا نہیں کیا، کیونکہ لوگ پھر ڈائریکٹ کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. مثلا دن کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے بندہ کام کر کے آئے، رات کو آپ کی کالیں سونے بھی نہیں دیتے. تو پلیز گروپ میں ہی میسج کریں، جو بھی آپ کا کویسچن ہے گروپ میں ہی پوچھیں. انشاءاللہ اگر میں رپلائی نہیں کروں گا تو کوئی دوسرا سینئر ممبر جو ادھر کینیڈا میں ایڈمن ہے وہ آپ کو رپلائی کر دے گا. تو باقی جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.